पारा 18 सूरह अल मोमिनून। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अपनी मुराद को पहुँच गए ईमान वाले, जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, जो लग़वियात से दूर रहने वाले हैं और जो ज़कात अदा करने वाले हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अपनी बीवियों और लौंडियों के सिवा कि उनके बारे में उन पर कोई मलामत नहीं है। हाँ, जो इसके अलावा चाहें तो वही हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं और जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखने वाले हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, वही मालिक होने वाले हैं जो फिरदौस के मालिक होंगे, जो उसमें हमेशा रहेंगे। तुम्हारे मुनकिरीन इसको नहीं मानते तो देखें कि हमने इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया था, फिर उसको आगे के लिए हमने पानी की एक टपकी हुई बूंद बनाकर एक महफूज ठिकाने में रख दिया। फिर पानी की उस बूंद को हमने एक लोथड़े की सूरत दी और लोथड़े को गोश्त की एक बंधी हुई बोटी बनाया और उस बोटी की हड्डियां पैदा की और हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। फिर हमने उसको एक दूसरी ही मखलूक बनाकर खड़ा किया। सो बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह, बेहतरीन पैदा करने वाला। फिर ये भी हकीकत है कि इसके बाद तुमको लाजिमन मरना है, फिर ये कि क़यामत के दिन तुम लाजिमन उठाए भी जाओगे। और यही नहीं, हमने तुम्हारे ऊपर तह पतह 7 आसमान बनाए हैं और हम अपनी मखलूक़ात से गाफिल नहीं हुए। और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी बरसाया, फिर उसको ज़मीन में ठहरा दिया और हम अगर चाहते तो उसको वापस भी ले जा सकते थे। फिर इसी से हमने तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग उगाए हैं। इनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिनसे तुम लज्जत अंदोज होते हो और इन्हीं से अपनी ग़ज़ा का सामान भी करते हो। इसी तरह वो दरख्त भी उगाया है जो तूरे सीना से निकलता है। वो रोगन लिए हुए उगता है और रोगन की सूरत में खाने वालों के लिए एक अच्छा सालन भी। और तुम्हारे लिए चौपायों में भी यकीनन बड़ा सबक है। हम उन चीज़ों के अंदर से जो उनके पेट में हैं तुम्हें खुश जायका दूध पिलाते हैं और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से दूसरे फ़ायदे भी हैं और तुम इन्हीं से अपनी ग़ज़ा हासिल करते हो और इन पर और कश्तियों पर जो समंदर में चलती हैं सवार भी किए जाते हो। और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था और उसने दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। फिर कहा, उसके शरीक ठहराकर तुम उसके गज़ब से डरते नहीं हो। उसने ये दावत दी तो उसकी कौम के सरदारों ने जो मुनकिर थे कहा कि ये तो बस तुम्हारे जैसा एक आदमी है, ये तुम पर बरतरी हासिल करना चाहता है। अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ते उतारता। हमने इस तरह की बात अपने अगले बुजुर्गों में से कभी नहीं सुनी। कुछ नहीं, ये एक आदमी है कि जिसको जुनून लाहक हो गया है, सो कुछ दिन इसका इंतज़ार करो, इसके ये वसावस ख़त्म हो जाएंगे। नूह ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, अब तू उसी चीज़ से मेरी मदद फरमा जिसमें उन्होंने मुझे झुठला दिया है। सो हमने उसकी तरफ वही की कि हमारी निगरानी में और हमारी हदायत के मुताबिक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और तूफ़ान उबल पड़े तो उसमें हर किस्म के जानवरों के जोड़े रख लो, नर व मादा 2-2, और उनके साथ अपने लोगों को भी सवार करा लो। उनमें से सिवाय उनके जिनके बारे में पहले फैसला हो चुका है, और मुझसे उन लोगों के बारे में कुछ न कहना जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, वो लाजिमन गर्क हो के रहेंगे। फिर जब तुम
اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو کہو کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے، اور دعا کرو کہ اے میرے پروردگار تو مجھے برکت کا اتار نہ اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کرتے ہی ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی، اور ان میں بھی ایک رسول انہی کے اندر سے اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ کر رکھا تھا، کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو اس وقت ضرور گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنی قبروں سے لازماً نکالے جاؤ گے؟ بعید، بالکل بعید ہے یہ ڈراوا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو ہرگز اٹھنا نہیں ہے۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر ایک جھوٹ گھڑا ہے، اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ اس پر رسول نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اب تو اس چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا، اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں، پھر ان کو ہمارے وعدہ حق کے مطابق ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا، اور ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا۔ سو ایسے ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، لیکن ہوا یہی کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے بھی ان قوموں میں سے ایک کے پیچھے ایک کو لگایا اور ان کو کہانیاں بنا دیا۔ سو ان لوگوں پر لعنت جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ پھر موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی حجت کے ساتھ بھیجا، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف رسول بنا کر، تو انہوں نے بھی تکبر کیا، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ سو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاک ہو کر رہے، اور ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ اس کو کتاب عطا کر دی تاکہ اس کی قوم کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اسی طرح ایک عظیم نشانی بنایا۔ ایک بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر پناہ دی جو اطمینان کی جگہ تھی، اور وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری تھا۔ ان پیغمبروں سے ہم نے یہی کہا کہ اے پیغمبروں، تم ان لوگوں کے توہمات کی پرواہ نہ کرو، اور پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، سو انہیں کچھ دن ان کی سرمستی میں رہنے دو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہے؟ نہیں،
بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتے اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان کو پا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ نہیں، یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں، یہ انہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، اب آہو فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگتے تھے، گھمنڈ کرتے ہوئے گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہوں۔ پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو کر ان کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ نہیں، یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں، مگر یہ ہیں کہ اپنی ہی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ سو انہیں بتا دو کہ تمہارے پروردگار کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے، پھر ہم ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف دور کر دیتے تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے۔ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ وہ کبھی گڑ گڑاتے تھے، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ اس میں بالکل مایوس ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگو، اللہ کی بات سنو کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم پر افسوس، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اس کی طرف سمیٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی گردش سب اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو ان کے اگلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اسی کا وعدہ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے بڑوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ ان سے کہو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔
کہو تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں۔ کہو تو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کہو کہ پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، چنانچہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا دیں۔ تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو۔ یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر واپس بھیج کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا یہ میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے۔ اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے۔ حکم ہوگا، دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ اس وقت ایک کہنے والا کہے گا، برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے؟ وہ جواب دیں گے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں۔ کہنے والا کہے گا، تم تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے۔ لوگو، تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو، تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سو بہت برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
عرش کریم کا مالک، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا۔ وہ منکرین ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ منکرین ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ تم ان کو اب ان کے حال پہ چھوڑ دو اے پیغمبر، اور دعا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک عظیم سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زانی عورت ہو یا زانی مرد، سو ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہ ہونے پائے۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا، اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا۔ ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ اللہ کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہیں۔ تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا، اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ ذرا خیال کرو، جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے
جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے اس کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں۔ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان سب لوگوں کو اللہ جانتا ہے، مگر تم نہیں جانتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، تو اس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں پر بڑی آفت آ جاتی۔ ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یاد رکھو کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے ہی کو برباد کرے گا، اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا راستہ سجھاتا ہے۔ تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے۔ نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخشنے اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ جس بدلے کے مستحق ہیں اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ تمام حقائق کو کھول دینے والا ہے۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اے پیغمبر، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے
زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے، اور مومنہ عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینتوں کی چیزوں کو نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یا اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنی میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے، یا ان زبردست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ ایمان والو، اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ، تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھیں۔ اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور محض اس لیے کہ دنیوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے، اس لیے کہ ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ہم نے تمہاری طرف اے پیغمبر یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی تمثیل بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے معزت بھی۔ تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق جس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ روشنی کے اوپر روشنی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ طاق ان گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی، کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا فرمائے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گما کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے
कुछ ना पाए, अलबत्ता वहाँ अल्लाह को पाए, फिर वो उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे। और अल्लाह को हिसाब चुकाते कभी देर नहीं लगती। या जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरे कि जिसको मौज के ऊपर मौज ढांक रही हो, ऊपर से बादल छाए हुए हों, गर्ज ये कि ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे हों। जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसको भी ना देख पाए। हकीकत ये है कि जिसे अल्लाह रोशनी ना दे, उसके लिए फिर कोई रोशनी नहीं है। तुमने देखा नहीं कि जो ज़मीन और आसमानों में हैं, सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं, और परिंदे भी परों को फैलाए हुए। हर एक ने अपनी नमाज और अपनी तस्बीह खूब जान रखी है। तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, मगर अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। ज़मीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ही की तरफ सबको पलटना है। तुमने देखा नहीं कि अल्लाह बादलों को हाँक लाता है, फिर उनके अलग अलग टुकड़ों को आपस में मिलाता है, फिर उनको तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि इसके बीच से तुम्हारे लिए रहमत की बारिश निकलती है। और इसी तरह जब वो तंबीह का इरादा करता है तो आसमान से उसके अंदर ओलों के पहाड़ों से ओले बरसाता है। फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिराता है, और जिससे चाहता है उन्हें हटा देता है। उसकी बिजली की चमक है कि गोया निगाहों को उचक ले जाएगी। रात और दिन का उलटफेर भी अल्लाह ही कर रहा है। हकीकत ये है कि अहले नज़र के लिए इसमें बड़ा इबरत का सामान है। हर जानदार को अल्लाह ही ने पानी से पैदा किया है। फिर तुम देखते नहीं हो कि इसमें से कोई अपने पेट के बल चलता है, तो इनमें से कोई 2 पाँव पर चलता है, और इनमें से कोई 4 पाँव पर। अल्लाह जो चाहे पैदा कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हमने खोल कर बताने वाली आयतें नाजिल कर दी हैं, इसलिए कि लोग समझें। आगे अल्लाह ही जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक सीधी राह की हिदायत देता है। ये नहीं समझते, ये कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं और हमने अतात कबूल कर ली है। फिर इनमें से एक गिरोह इसके बाद फिर जाता है। हकीकत ये है कि ये मानने वाले नहीं हैं। इन्हें जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि रसूल इनके दरमियान इनके बाहमी झगड़ों का फैसला कर दे, तो इनमें से एक गिरोह उसी वक्त पहलू तही कर जाता है। अलबत्ता अगर हक इनको मिलने वाला हो तो रसूल के पास बड़े फरमाबरदार बनकर आ जाते हैं। क्या इनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी है, या भी शक में पड़े हुए हैं, या इन्हें अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल उनके साथ जुल्म करेंगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम हैं। ईमान वालों की बात तो ये होती है कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं कि रसूल उनके दरमियान फैसला करे, तो कहते हैं कि हमने सुना और माना। हकीकत ये है कि यही लोग फलाह पाने वाले हैं। याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेंगे और अल्लाह से डरेंगे और उसकी हुदूद की पासदारी करेंगे, तो वही हैं जो मुराद को पहुँचेंगे। ये मुनाफिकीन वो लोग हैं कि इन्होंने अल्लाह की कड़ी कड़ी कस्में खाईं कि अगर तुम इन्हें जहाद का हुक्म दोगे तो ये ज़रूर निकलेंगे। कह दो कि कस्में ना खाओ, तुमसे दस्तूर के मुताबिक अताअत चाहिए। अल्लाह यकीनन जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। इनसे कह दो कि अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो, लेकिन अगर रूहगर्दानी करोगे तो याद रखो कि रसूल पर वही जिम्मेदारी है जो उस पर डाली गई है, और तुम पर वही जो तुम पर डाली गई है।
तुम उसकी अताअत करोगे तो हिदायत पाओगे, और रसूल पर तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। तुम में से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए हैं, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको वो इस सरजमीन में ज़रूर उसी तरह इक़्तिदार अता फरमाएगा जिस तरह उनसे पहले गुज़रे हुए लोगों को उसने अता फरमाया था, और उनके लिए उनके दीन को पूरी तरह कायम कर देगा जिसे उसने उनके लिए पसंद फरमाया है, और उनके इस खौफ की हालत के बाद इसे ज़रूर अमन से बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, किसी चीज़ को मेरा शरीक न ठहराएंगे, और जो इसके बाद भी मुनकिर हों तो वही नाफरमान हैं। तुम अपने शुबहात से निजात चाहते हो तो नमाज का एहतमाम रखो और ज़कात अदा करो और रसूल के फर्मा बरदार बनकर रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन मुनकरों के बारे में हरगिज़ ये ख्याल ना करो कि इस सरजमीन में ये अल्लाह को आजिज़ कर देंगे, हरगिज़ नहीं, ये खुद आजिज़ होंगे और इनका ठिकाना आगे भी दोज़ख है और वो निहायत बुरा ठिकाना है। ईमान वालों, तुम्हारे क़ल्ब नज़र की पाकीज़गी के लिए जो हिदायत हमने दी हैं, तुम उनकी मज़ीद वजाहत चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे ग़ुलाम और लौंडियाँ और तुम में जो बलूग़ को नहीं पहुँचे 3 वक्तों में तुमसे इजाज़त लेकर तुम्हारे पास आया करें, नमाज फ़जर से पहले, जब दोपहर को तुम कपड़े उतारते हो, और नमाज इशा के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक्त हैं। इनके अलावा वो बिला इजाज़त आ जाए तो ना तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर, इसलिए कि तुम एक दूसरे के पास आने जाने वाले ही हो। अल्लाह तुम्हारे लिए इसी तरह अपनी आयतों की वजाहत करता है और अल्लाह अलीम व हकीम है। तुम में से जो बच्चे हैं वो जब बलूग़ को पहुँच जाएं तो उसी तरह इजाज़त लेकर आएं जिस तरह उनके अगले इजाज़त लेते रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे लिए इसी तरह अपनी आयतों की वजाहत करता है और अल्लाह अलीम व हकीम है। और बड़ी बूढ़ी औरतें जो अब निकाह की उम्मीद नहीं रखती हैं, वो अगर अपने दुपट्टे गरेबानों से उतार दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते के जीनत की नुमाइश करने वाली ना हों। ताहम वो भी एहतियात करें तो उनके लिए बेहतर है, और अल्लाह समीओ अलीम है। अल्लाह इन हिदायत से तुम्हारे लिए कोई तंगी पैदा करना नहीं चाहता, इसलिए ना अंधे के लिए कोई हर्ज है, ना लंगड़े के लिए और ना मरीज के लिए, और ना खुद तुम्हारे लिए कि तुम अपने घरों से या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या अपने ज़ेरे तवलियत के घरों से या अपने दोस्तों के घरों से खाओ पियो। तुम पर कोई गुनाह नहीं, चाहे मर्द और औरत इकट्ठे बैठकर खाओ या अलग अलग। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो। अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की हुई एक बाबरकत और पाकीज़ा दुआ अल्लाह तुम्हारे लिए उसी तरह अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। यही पाकीज़गी तुम्हारे तर्ज अमल में भी चाहिए, इसलिए कि मोमिन तो दर हकीकत वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा ईमान रखते हैं, और जब किसी इज्तमाई काम के लिए रसूल के साथ होते हैं तो जब तक उससे इजाज़त ना ले लें वहाँ से नहीं जाते। जो लोग तुमसे इजाज़त लेकर जाते हों वही ए पैगंबर अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं। सो जब वो अपने किसी काम के लिए तुमसे इजाज़त मांगे तो उनमें से जिसको चाहो इजाज़त दे दिया करो,
اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے رہے ہیں۔ سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو ایک دردناک عذاب آ پکڑے۔ سنو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم جس حال پر ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، اور جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ فرقان۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ وہی جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے۔ اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص انداز ٹھہرایا ہے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ نہ تو موت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر، اور نہ مرے ہوں کو اٹھانا ان کے اختیار میں ہے۔ اس کے منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، سو وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ یہ کتاب تو اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے۔ تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ ہو کر وہ نہ ماننے والوں کو خبردار کرتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا زیادہ نہیں تو اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو اے پیغمبر، یہ تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، سو بالکل کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے کہیں بہتر چیزیں بخش دے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور ان میں تمہارے لیے محل بنوا دے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلا دیں ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب ان کو دور ہی سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی بپھر جائے گی، اور یہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت یہ موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔
ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کر رکھا ہے؟ وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے جس کو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، اور ان کو بھی جنہیں یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں، مگر ہوا یہ کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بھلا بیٹھے اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہے۔ یہ لو، انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ایمان والو، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو؟ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، جو کچھ کر رہے ہیں تیرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے۔